पेश खिदमत है मायानाज मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी के कलम से मुआशरे के सर्द व गर्म और तल्ख व शीरीं हक़ाइक़ को उजागर करती इनाम याफ्ता नावल खुदा की बस्ती राजा और नौशा की कहानी। अस्पताल की ज़मीन पर इस तरह नाजायज़ कब्ज़ा करने का मकसद आप ही बताइए और क्या हो सकता है। उसने सब पर नाक़िदाना नज़र डाली और उनसे सवाल किया। मैं आप लोगों से ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में आपकी क्या राय है। ज़ाहिर है कि इस मसले का ताल्लुक़ आप सबसे है। ये अस्पताल आप ही लोगों के इलाज मुआलजे के लिए तामीर किया जा रहा है। फ़ौरन ही कई आवाज़ें उभरी, ये ज़रूर किसी ने बदमाशी की है। ये तो आप भी जानते हैं कि इसमें यहाँ रहने वालों का हाथ नहीं है, ये तो सब बाहर के लोगों का किया धरा है। ये 14वीं सदी है जी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी में जो कुछ भी हो जाए कम है। अब तो अल्लाह के नाम पर लूटमार होने लगी है। वो लूटमार नहीं तो और क्या है। बगैर पूछे गच्छे चोरों की तरह मस्जिद बना ली। सालों ने खुदा के घर को भी मजाक बना डाला। नहीं जी, इसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ जी, ये तो बहुत वाहियात हरकत है। इन बातों से सलमान की बड़ी हौसला अफजाई हुई। वो कुछ देर तक उनसे इसी मौजू पर गुफ्तगू करता रहा। स्कूल से बाहर आकर उसने देखा कि चौराहे पर कई गैस बत्तियां रोशन हैं। उनकी तेज़ रोशनी में बहुत से लोग फर्श पर बिछी हुई दरियों पर बैठे हैं। जलसा गालिबन ज़रा ही देर कबल शुरू हुआ था। वो उसी तरफ चला गया। करीब जाकर देखा, लंबी दाढ़ी वाला एक मौलवी तकरीर कर रहा था। उसके करीब ही कुर्सी पर खान बहादुर शेरवानी पहने, जिना कैप लगाए, बड़ी आन बान से अकड़ा हुआ बैठा था। वो जलसे की सदारत कर रहा था। सलमान के साथ उसके शागिर्द भी थे। 500-600 अफराद का इज्तिमा था। मौलवी उनसे खिताब करते हुए कह रहा था, तो भाइयों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। एक जिंदगी तो क्या, अगर 1000 जिंदगी भी नसीब हों तो खाने खुदा की हिफाजत के लिए कुर्बान हो सकती हैं। वो कानपुर वाली मस्जिद का वाक़या तो आपने सुना ही होगा। कानपुर के गयूर मुसलमान सर से कफन बांध कर निकल आए। जाम शहादत नोश करने वालों का ये आलम था कि एक गिरता था 10 बढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या मुसलमान थे। और ये मस्जिद शहीदगंज का वाक़या तो कल की बात है। जिनके दिलों में ईमान की शमा रोशन थी, वो यूं सीना तान कर खड़े हो जाते कि गोली चलाने वालों के हाथ में रेशा आ जाता। क्या शान थी उन मोमिनों की। दस्ते कातिल भी हैबत से लरसता था। आज भी कुछ लोग आपके ईमान को झंझोड़ना चाहते हैं, आपके जज्बा ईमानी की आजमाइश करना चाहते हैं। वो इस मस्जिद को शहीद करना चाहते हैं, खाना खुदा को नऊज़ बिल्लाह ढाना चाहते हैं। क्या आप इस मस्जिद को शहीद हो जाने देंगे? क्या आपका ईमान इसको गवारा कर लेगा? ये कहकर वो रुक गया और हाज़रीन ने जलसा की जानिब देखने लगा। अचानक बहुत सी मिलीजुली आवाज़ों का शोर उभरा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सलमान ने घबरा कर देखा। शोर मचाने वालों में उसके शागिर्द भी शामिल थे। वो उसके करीब ही बैठे थे। उनके चेहरे गज़बनाक हो रहे थे, गर्दन की रगें तनी हुई थी। मौलवी फिर तकरीर करने लगा। बरादरान इस्लाम, आपको खान बहादुर फरजंद अली साहब का ममनून होना चाहिए, जिसकी कोशिशों से ये मस्जिद तामीर हुई। उसने बराबर बैठे हुए खान बहादुर की तरफ इशारा किया। खान बहादुर ने इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए अपना सर जरा झुका लिया। बारी ताला ने उनको दौलत और इज्जत के साथ साथ एक ईमान भरा दिल भी अता किया है। अब इन मलूनों को देखिए जो उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर बदनाम कर रहे हैं, इस मस्जिद को शहीद करने के दरपे हैं। आप उनको बता दें कि हमारे दिलों में ईमान की हरारत अभी बाकी है। जान और माल क्या, हम राह खुदा में सर भी कटा सकते हैं, सीनों को गोलियों से छलनी करा सकते हैं। हाजरीन ने जोश में आकर नारे तकबीर बुलंद किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी बस्ती नारों के शोर से गूंज उठी। सलमान ने गौर किया कि उसके बराबर बैठे हुए लोगों के चेहरे दहकने लगे थे, आंखें सुर्ख हो गई थीं। वो पूरे जज्बात से मुट्ठियां बिछी हुई थीं। उसने बदहवास होकर सोचा, कहीं जज्बा ईमानी से सरशार होकर उसके शागिर्द ही उसकी मरम्मत न शुरू कर दे।
اس نے خیریت اسی میں دیکھی کہ چپ چاپ جلسے سے اٹھ کر کھسک جائے۔ وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو بہت اداس اور دل گرفتہ تھا۔ اس نے صفدر بشیر کو تمام باتوں کی رپورٹ دی اور تھکا ہوا سا بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ یہ رات اس نے بڑی بے چینی اور دکھ میں بسر کی۔ رہ رہ کر خیال آتا کہ جن کی بھلائی اور بہتری کی خاطر اسکائی لارک اپنی ہر مسرت تج کر کے جفاکشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہی لوگ ایک کرائے کے مولوی کی باتوں میں آ کر آج اسکائی لارک کے خلاف اپنی نفرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، ناانصافی اسکائی لارکوں کے ساتھ ہوئی اور وہی ملعون اور مردود ٹھہرائے جا رہے ہیں، اور خان بہادر کو جس کی سازش سے یہ سب کچھ ہوا خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، مرد مومن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے بستی کے لوگوں پر سخت غصہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ گندے کیڑے گندگی ہی میں خوش رہتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا نیکی کر کے دریا میں ڈالنا ہے۔ جب وہ سوچتے سوچتے اس انتہا تک پہنچا تو اسے فلک پیما سراسر مسخراپن اور اسکائی لارک احمق اور چغد معلوم ہونے لگے۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس وقت وہ تنہا تھا۔ اس کے ساتھ جو اسکائی لارک مقیم تھا وہ اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے گیا تھا اور اب تک نہ لوٹا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر گلابی جاڑوں کی شفاف چاندنی پھیلی تھی۔ سلمان دریچے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا نرم اور پرسکون تھی۔ اس میں آغاز بہار کے پھولوں کی ہلکی ہلکی مہک تھی۔ چاند ایک اونچی عمارت کی منڈیر کے پیچھے سے ابھر رہا تھا۔ شبنم سے بھیگے ہوئے درختوں پر اس کی زرد شعاعیں جھلملا رہی تھیں۔ رات مسکرا رہی تھی اور سلمان کا دل افسردہ تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے خوابناک نظروں سے جاگتی ہوئی رات کے دلاویز حسن کو دیکھتا رہا۔ اسی عالم میں اسے سلطانہ یاد آ گئی، وہ سیاہ آنکھوں والی دوشیزہ جو اس کے کندھے پر سر ٹکا کر رو پڑی تھی، جسے فلک پیما کی طوفانی سرگرمیوں میں وہ فراموش کر چکا تھا۔ اس نے سوچا نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے، کیسی ہے۔ وہ دیر تک سلطانہ کے متعلق سوچتا رہا۔ دوسرے روز دوپہر سے کچھ پہلے وہ نیاز کی دکان کی جانب گیا۔ دکان پر تالا لگا تھا۔ اس نے قریب کے چائے خانے میں ایک پیالی گرم چائے پی اور ریستوران سے نکل کر اس گلی میں داخل ہو گیا جو نوشا کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ اس روز وہ گلی اسے کچھ اجنبی سی معلوم ہوئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے اسے نامعلوم سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نوشا کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہی نیچی چار دیواری، وہی کھپریل کی چھت اور کبڑوں کی طرح جھکا ہوا شیشم کا پیڑ، ہر چیز اپنی جگہ ویسی ہی تھی۔ نوشا کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹکا، مگر فوراً ہی اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ آگے چلا گیا۔ گلی میں بہت دور تک جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر واپس آ گیا۔ ایک بار پھر وہ نوشا کے دروازے پر تھا۔ اس بار بھی وہ چپ چاپ وہاں سے گزر گیا۔ یہ عجیب سا خوف تھا، عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کا دل ہر بار زور سے دھڑکتا، طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے۔ جب وہ تھکا ہوا سا گلی سے نکل کر سڑک کی جانب مڑ رہا تھا تو اچانک نیاز سے آمنا سامنا ہو گیا۔ سلمان نے چاہا کہ اس کی نظر بچا کر چپکے سے گزر جائے، مگر نیاز نے اسے دیکھ لیا۔ بے تکلفی سے مسکرا کر بولا، اوہو سلمان صاحب ہیں؟ بھائی آپ تو عید کا چاند ہو گئے، کہاں رہے اتنے دنوں؟ سلمان سوکھا منہ بنا کر بولا، کچھ دنوں سے گھر چلا گیا تھا۔ جبھی میں نے کہا کہ یکایک کہاں غائب ہو گئے؟ خیریت تو ہے؟ کہیں نوکری ووکری بھی ملی؟ فی الحال تو تعلیم شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بڑے سرپرستانہ انداز میں بولا، چلو یہ بھی اچھا ہے، میں بھی ادھر بہت سے چکروں میں گھرا رہا، کچھ تو کاروبار کا بکھیڑا تھا، پھر بیوی کی روز روز کی بیماری نے الگ جان عذاب میں کر دی ہے، اور ہاں یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو۔ وہ بیزاری سے بولا، ارے بھائی کہاں کی مبارکباد، کبھی فرصت سے ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا کہ کن چکروں میں پڑا ہوں۔ آج تو میں 4 بجے دن کی گاڑی سے کوئٹہ جا رہا ہوں۔ سلمان نے سوچا، چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ اس نے فوراً کہا، کب تک واپسی کا ارادہ ہے؟ جلد ہی واپس آ جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ بھر رکوں گا، تو پھر میں واپسی پر آپ سے ملوں گا۔ ضرور ملنا، تم سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے۔
نیاز گلی میں مڑ گیا اور سلمان سڑک پر چلتے ہوئے سوچنے لگا کہ نیاز اس سے ملنے کے لیے اتنا اشتیاق کیوں ظاہر کر رہا ہے؟ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ ساتھ ہی سلطانہ کی ماں کی بیماری کی خبر سن کر اس سے تشویش پیدا ہوئی۔ اس نے اسی وقت طے کیا کہ نوشا کے گھر ضرور جانا چاہیے۔ وہ ہیڈ کوارٹر واپس پہنچ کر سلطانہ سے ملنے کا پروگرام بناتا رہا۔ رات کو بستی کے اسکول گیا مگر اس روز سبق نہیں پڑھایا۔ اپنے شاگردوں کو سامنے دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل رات کو جلسے میں گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہے تھے اور اسکائی لارکوں کو مردود اور ملعون قرار دینے والے مولوی کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ یہ سب کمینے اور ذلیل ہیں، الو کے پٹھے ہیں، میں ان کے لیے کیوں اپنا سر کھپاؤں؟ اس نے سر درد کا بہانہ کیا اور ذرا ہی دیر بعد اسکول سے باہر چلا گیا، مگر ہیڈ کوارٹر کی بجائے وہ نوشا کے گھر کی جانب چل دیا۔ رات کے 9 بجے کا عمل تھا۔ گلی کی چہل پہل اجڑنے لگی تھی۔ جانے کو تو وہ نوشا کے گھر پہنچ گیا مگر نیاز کے خوف سے دروازے پر دستک دینے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ سلمان تذبذب کے عالم میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی اثنا میں سامنے سے ایک راہگیر آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے سلمان کو اندھیرے میں اس طرح کھڑا دیکھ کر مشتبہ نظروں سے گھورا۔ آگے جا کر بھی اس نے مڑ مڑ کر دیکھا۔ سلمان گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد سلطانہ کی آواز ابھری۔ کون ہے؟ وہ کہیں دور سے بول رہی تھی۔ سلمان ششو پنج میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دفعہ سلطانہ بیزاری سے بولی، ارے بھائی کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ساتھ ہی صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ چاپ نزدیک آتی گئی۔ سلمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے کے بالکل قریب سے سلطانہ کی آواز ابھری، کون ہے؟ اب خاموش رہنا ناممکن تھا۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، میں ہوں سلمان۔ سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ دروازے کے اس پار چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، خاصی دیر ہو گئی۔ نہ کوئی آواز ابھری نہ دروازہ کھلا۔ سلمان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ آیا وہ ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹائے، خاموش کھڑا انتظار کرتا رہے یا واپس چلا جائے۔ عین اس وقت جب وہ نا امید ہو چکا تھا، آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ دروازے کا ایک پٹ چرچراتا ہوا تھوڑا سا کھل گیا۔ سلمان نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ اور کھول دیا اور دہلیز پر ایک قدم رکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ سلطانہ دروازے سے لگی ہوئی کھڑی تھی۔ سلمان نے محبت سے اس کی ٹھوڑی کو چھو لیا۔ سلطانہ نے پیچھے ہٹ کر سرگوشی کی، اماں جاگ رہی ہیں، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ آئے ہیں۔ سلمان نے مڑ کر صحن کی جانب دیکھا۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ باورچی خانے کی دیوار سے ملحق ایک اور کمرہ بن گیا تھا۔ اس میں روشنی ہو رہی تھی۔ سلطانہ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبی زبان سے کہا، اماں اس کمرے میں ہیں، وہیں چلے جائیے۔ سلمان نے پوچھا، نیاز کوئٹہ چلا گیا؟ ہاں، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ وہ مجھے آج دوپہر ملا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، اچھا؟ زیادہ بات چیت کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ سلمان فوراً نئے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے دیکھا، سامنے پلنگ پر سلطانہ کی ماں لیٹی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ مٹیالہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم بہت لاغر ہو گیا تھا۔ وہ نحیف آواز سے بولی، بہت دن بعد آئے، کیسے رہے؟ وہ کمرے میں رکھی ہوئی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آہستہ سے جواب دیا، میں تو اچھا رہا، مگر آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا لی؟ پتہ نہیں کیا بیماری ہے، بس بیٹھے بٹھائے اچانک دورہ پڑتا ہے۔ سلمان نے پوچھا، علاج کس ڈاکٹر کا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر تو سنا ہے کہ بہت اچھا ہے، مگر میری حالت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ خدا معلوم اب تک کتنے انجیکشن لگ چکے ہیں، آئے دن نہ معلوم کون کون سی دوائیاں آتی ہیں، مگر میرا حال جیسا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو۔ سلمان نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی اس کی صحت بہت گر چکی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ بار بار ہانپنے لگتی۔ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہے۔ سلمان نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر زیدی کو اپنے ہمراہ لے کر آئے گا اور اس سے معلوم کرے گا کہ آخر بیماری کیا ہے۔
اس کی حالت اتنی ابتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ یہی سوچ کر اس نے کہا، میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہوشیار ڈاکٹر ہیں، میں کسی روز ان کو لے کر آؤں گا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، کوئی یہ تو بتا دے کہ آخر مرض کیا ہے، یہاں تو اب تک یہی پتہ نہیں۔ ان سے کہتی ہوں کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤ تو ناراض ہوتے ہیں، وہ اس ڈاکٹر کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ سچ پوچھو تو میرا اس پر یقین ہی نہیں رہا، جب اعتقاد نہ ہو تو علاج کیا خاک فائدہ کرے گا؟ وہ ایسی باتیں کرنے لگی جن سے نا امیدی جھلکتی تھی۔ سلمان نے تسلی دی، دلجوئی کی باتیں کی۔ سلطانہ نے یا تو ساری باتیں بتا دی تھیں یا پھر ماں نے جان بوجھ کر اس رات کے بارے میں تذکرہ کرنا مناسب نہ سمجھا جب وہ وعدہ کرنے کے باوجود واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت صرف اپنی بیماری کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے۔ سلمان نے حد الوسع دلاسا دینے کی کوشش کی اور چلتے وقت وعدہ کیا کہ وہ ڈاکٹر زیدی کے ہمراہ بہت جلد آئے گا۔ کمرے سے نکل کر صحن میں آیا، دیکھا دالان کے کمبے سے لگا کوئی اندھیرے میں کھڑا ہے۔ یہ سلطانہ تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بھی اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ سلمان کو اس طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ صحن سے گزرتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا اور وہاں رک کر سلطانہ کا انتظار کرنے لگا۔ سلطانہ دالان سے باہر نکلی۔ اس نے آنگن عبور کیا اور سلمان کے قریب پہنچ گئی۔ لمحہ بھر تک دونوں خاموش کھڑے رہے۔ پھر سلمان نے سلطانہ کا نرم نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے جذباتی انداز میں بھینچ لیا۔ آہستہ سے بولا، میں پھر آؤں گا۔ اس نے دبی زبان سے کہا، دیکھیے آئیے گا ضرور۔ سلمان نے جواب دینے کی بجائے اقرار میں گردن ہلا دی، دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ فلک پیما کا ایک وفد علی احمد کی سرکردگی میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے ملا۔ وہ حال ہی میں تبدیل ہو کر اس شہر میں آیا تھا۔ وہ اونچے قد کا نوجوان افسر تھا۔ اس وقت سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے، ہونٹوں میں پائپ دبائے بڑے وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وفد کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ علی احمد نے مسجد کا قضیہ اس کے سامنے پیش کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس کی باتیں پوری توجہ سے سنی۔ ذرا دیر سوچتا رہا، پھر وفد کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوا، اچھا ہوا کہ آپ لوگ بھی آ گئے۔ کل خان بہادر فرزند علی بھی ایک وفد کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ دونوں فریقین کے بیانات میں نے سن لیے ہیں۔ میں عنقریب اس کی تحقیقات کرنے والا ہوں۔ علی احمد نے دریافت کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مسجد کے نام پر تعمیر خان بہادر صاحب کے ایما پر ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد علاقے کے لوگوں نے ہی بنائی ہے۔ وہ صرف اپنے مذہبی فریضے کے تحت اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ علی احمد نے اسے مطلع کیا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس تعمیر سے علاقے کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے۔ متعلقہ علاقے کے لوگوں ہی کا وفد میرے پاس آیا تھا۔ ان کے اس علاقے میں مکانات ہیں اور وہ ایک مدت سے وہاں آباد ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ سلمان نے جو اسکائی لارکوں کے وفد میں شریک تھا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، خان بہادر نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ بستی کے لوگوں کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ صرف خان بہادر کی سازش ہے۔ وہ اس طرح اسپتال کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ مجبوراً ہمیں جوابی اقدام کرنا پڑے گا۔ یہ تو سراسر دھاندلی ہے، مذہب کے نام پر ڈاکہ زنی ہے۔ سلمان بالکل اس انداز سے بول رہا تھا گویا اسکائی لارکوں کے اجلاس میں تقریر کر رہا ہو۔ وہ بالکل بھول گیا کہ شہر کے ایک اعلیٰ حاکم کے روبرو بات کر رہا ہے، جو سی ایس پی آفیسر تھا اور اپنے ان پیشرو آئی سی ایس افسروں کی روایت برقرار رکھنا چاہتا تھا جو نہتے مظاہرین پر گولیاں چلا کر اپنے انگریز آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرتے تھے، ان کے ہاتھ مضبوط کرتے تھے اور کلب میں وسکی کا جام چڑھا کر حقارت سے کہتے تھے، آج 5 حرامزادے مارے گئے۔ سلمان کی باتیں سن کر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی گردن کو ہلکا سا خم دیا اور پائپ پر کئی لمبے لمبے کش لگا کر بہت سا دھواں منہ سے اگل دیا۔ اس نے وقت کے ارکان کو تیز نظروں سے دیکھا۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے کوئی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو اٹھا کر بند کر دوں گا۔ اس قسم کی دھمکیاں آپ لوگ وزیروں کو دیا کریں، اس لیے کہ ان کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سلمان اس کی اس دھمکی پر بہت بھن آیا۔
اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر علی احمد نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے نوجوان ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کہا، ہماری جانب سے دھمکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو آپ کے پاس فریاد لے کر آئے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس قسم کی مجرمانہ حرکتوں کی سرکوبی کی جائے، ورنہ اس سے نہ صرف عوام میں اسلام کے خلاف بدظنی پیدا ہوگی بلکہ مفسدوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ بولا، آپ مسئلے کو جس قدر معمولی سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، مسئلہ بے حد نازک ہے۔ آپ کو علم نہیں کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کس قدر جلد مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ بھی الٹا حکام ہی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اب وہ اونچی آواز سے بول رہا تھا، اس کے چہرے پر خشونت چھا گئی تھی۔ بات کرنے کے انداز سے یہ حقیقت صاف جھلکتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ محض الو کے پٹھے ہیں، نہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور نہ قانون کا کوئی احترام۔ اس نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، بہرحال میں آج اس معاملے کی تحقیقات کے لیے حکم جاری کر دوں گا۔ یوں میں نے نقص امن کے خطرے کے پیش نظر متاثرہ علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور مسجد کے دروازے پر پولیس کا پہرا لگوا دیا ہے۔ ضرورت پڑی تو پولیس فورس میں اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ سیدھے الفاظ میں وفد کو تنبیہ دی گئی تھی۔ اس نے سلسلہ گفتگو منقطع کر دیا۔ وفد کے ارکان جب باہر نکلے تو دل برداشتہ تھے، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس بہت سی توقعات لے کر گئے تھے اور اب ان توقعات کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیڈ کوارٹر کی جانب جا رہے تھے۔ وفد کے ارکان میں جو اسکائی لارک سب سے زیادہ مزمحل اور نڈھال نظر آ رہا تھا وہ سلمان تھا۔ وہ اس طرح تھکا ماندہ چل رہا تھا جیسے اس کی پشت پر منو بوجھ لدا ہو۔ ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد بھی اس کا یہی حال رہا۔ علی احمد اپنی رپورٹ لکھنے چلا گیا۔ سلمان کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ اسے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے زیادہ علی احمد پر تاؤ آ رہا تھا، جس نے بڑے اعتماد سے یقین دلایا تھا کہ حکومت اس معاملے میں ضرور کچھ نہ کچھ کارروائی کرے گی۔ سلمان سہ پہر تک لیٹا رہا اور اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا رہا۔ دن ڈھل رہا تھا، سائے طویل ہو گئے تھے۔ کوٹھی کے باہر اسکول سے لوٹنے والے بچوں کا ملا جلا شور ابھر رہا تھا۔ سلمان کو یہ شور و غل بہت برا معلوم ہوا۔ اس نے کھڑکی کے قریب جا کر سڑک پر گزرنے والے بچوں کو تیکھی نظروں سے دیکھا اور غصے سے کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے بند کر دیے۔ شام کو سلمان نے ڈاکٹر کو اپنے ہمراہ لیا، نوشا کے گھر پہنچا۔ ابھی تک سلطانہ کی ماں کی طبیعت سنبھلی نہیں تھی۔ 2 روز قبل جو دورہ پڑا تھا اس سے نقاہت بڑھ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ بے حال پڑی تھی اور رک رک کر گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ ڈاکٹر زیدی نے بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا، بیماری کے متعلق بہت سے سوالات پوچھے اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نوشا کی ماں نے دریافت کیا، ڈاکٹر صاحب کوئی گھبرانے کی تو بات نہیں؟ ڈاکٹر زیدی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، جی نہیں، آپ انشاءاللہ جلد اچھی ہو جائیں گی، مگر میری حالت تو دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بچوں گی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔ ڈاکٹر زیدی نے اسے تشفی دی۔ دیر تک ایسی باتیں کرتا رہا جس سے مریضہ کو خاصی ڈھارس بندھی۔ اس نے ایک کاغذ پر چند دوائیں لکھ کر دیں، ان کے استعمال کے متعلق ضروری ہدایت دی اور تاکید کرتے ہوئے بولا، جس قدر جلد ہو سکے یہ دوائیں استعمال کرنا شروع کر دیجیے۔ وہ دبی زبان سے بولی، مگر اس کے لیے مجھے اپنے ڈاکٹر سے بھی تو پوچھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ پڑ گیا۔ وہ جواب دینے کے بجائے گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ نوشا کی ماں نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر خیرات محمد کا علاج بند کر دیں، ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ نوشا کی ماں اور سلمان دونوں حیرت زدہ ہو کر ڈاکٹر زیدی کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ لیمپ کی لو ہوا کے تیز جھونکے سے بھڑکی، دیواروں پر پھیلی ہوئی پرچائیاں جھومنے لگی۔ کمرے کی فضا آسیب زدہ معلوم ہونے لگی۔ مریضہ کا چہرہ گہرا زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حلقوں کے اندر بہیس پڑی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ کسی لاش کی طرح بے جان نظر آ رہی تھی۔ آخر اس ہیبت ناک سناٹے میں ڈاکٹر کی آواز ابھری، مسٹر سلمان اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سلمان کھڑا ہو گیا۔ نوشا کی ماں نے سلمان سے کہا،
تم واپس آؤ گے؟ سلمان کے پاس اب وقت بہت کم تھا، اسے تعلیم بالغاہ کے مرکز جانا تھا۔ اس نے جواب دیا، جی نہیں، اس وقت تو میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کل تو آؤ گے؟ جی ہاں، کل دوپہر کو آؤں گا۔ وہ اصرار کرنے لگی، دیکھو آنا ضرور۔ نہیں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ دونوں کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئے۔ آگے آگے ڈاکٹر زیدی تھا، سلمان اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے چاروں طرف تجسس انگیز نظروں سے دیکھا۔ سلطانہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ سلطانہ نے بڑی معصومیت سے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر رکھ لیا۔ سلمان مسکرا دیا۔ ڈاکٹر زیدی اور سلمان گھر سے نکل کر باہر گلی میں آ گئے۔ ڈاکٹر کچھ دیر تک اندھیری گلی میں خاموش چلتا رہا۔ اچانک اس کی بھاری آواز ابھری۔ وہ سلمان سے کہہ رہا تھا، مجھے تعجب ہے کہ مریضہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ اسے تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ مگر یہ بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بڑا بے تکا سا سوال کیا، تم بتا سکتے ہو کہ شوہر کے ساتھ مریضہ کے تعلقات کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کے تعلقات خوشگوار ہیں، چند ہی مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر زیدی نے پلٹ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، تو یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ ان کے شوہر کی عمر کیا ہوگی؟ سلمان نے بتایا، دیکھنے میں تو وہ خاصا جوان معلوم ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی عمر 40 سے کم ہی ہوگی۔ مریضہ کی جائیداد وغیرہ بھی ہے؟ نہیں، سلمان نے وضاحت کی۔ ڈاکٹر ذرا دیر سوچتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تب تو مجھے اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ یہ ڈاکٹر خیرات محمد اس قدر بدنام ہے کہ اس کا نام سنتے ہی خواہ مخواہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل وہ مریضہ کے مرض کی تشخیص نہیں کر سکا اور الٹے سیدھے انجیکشن لگانا شروع کر دیے۔ ان عطائی ڈاکٹروں کے علاج میں ہمیشہ جان کا خطرہ رہتا ہے۔ سلمان ہچکچاتے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے پہلے آپ کوئی خطرناک بات سوچ رہے تھے۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کچھ ایسی ہی بات سوچی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں 8 سال تک پولیس اسپتال میں سرجن رہا ہوں، مجرموں سے میرا بہت عرصے تک واسطہ رہا ہے۔ سلمان نے اصرار کر کے پوچھا، مگر یہ تو بتائیے آخر مرض ہے کیا؟ مریضہ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، دل کو خون سپلائی کرنے والی رگیں سکڑتی جا رہی ہیں اور یہ تبدیلی اچانک رونما ہوئی ہے۔ سلمان خوفزدہ ہو کر سوچنے لگا، یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے۔ ڈاکٹر زیدی اسے پولیس اسپتال کے تجربات بتانے لگا۔ اس نے سلمان کو ایک بوڑھے کرنل کا واقعہ سنایا، جس کے جسم میں انجیکشن کے ذریعے پاگل کتے کا خون داخل کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ ایک روز دیوانگی کے عالم میں اس نے ریوالور چلا کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کی تفصیلات بڑی ہیبتناک تھیں۔ سلمان بار بار حیرت زدہ نظروں سے ڈاکٹر زیدی کو دیکھتا، جس کا سر گنجا تھا اور آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی عینک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی گنجائش نہ تھی۔ سلمان فوراً تعلیم بالغاہ کے مرکز کی جانب چل دیا۔ اس روز بھی وہ جلد ہی پڑھا کر واپس آ گیا۔ ان دنوں وہ اپنے کام میں بہت کم دلچسپی لے رہا تھا۔ فلک پیما کی سرگرمیوں کی جانب سے اس نے بے نیازی برتنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ سلطانہ اور اس کے گھر کے متعلق زیادہ سوچا کرتا۔ کئی روز بعد وہ پھر نوشا کے گھر گیا۔ اس نے سڑک عبور کی اور جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا جو نوشا کے گھر کی جانب جاتی تھی، نیاز سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً لوٹا۔ اب نوشا کے گھر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اسکائی لارکوں کا ایک وفد وزیر داخلہ سے ملنے کراچی گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اکثر ایسی اطلاعات سنتا رہا۔ حکام اور وزراء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، پولیس تحقیقات کرتی رہی۔ اس عرصے میں مسجد کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ پرانی چاردیواری گرا کر نئی دیواریں کھڑی کی گئیں، اونچے اونچے ستون تعمیر کیے گئے، ان پر محرابیں بنائی گئیں۔ کام اس قدر تیز رفتاری سے ہو رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے مسجد کی عمارت ابھر کر سامنے آ گئی اور حکام یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کارروائی کی جائے۔
آخر وہ دن بھی آ گیا جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ مسجد اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ سڑک کی جانب جو حصہ تھا اس میں 10 دکانیں نکالی گئیں۔ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا جس کا تاحیات صدر خان بہادر فرزند علی تھا۔ 5 ٹرسٹیوں میں خان بہادر کے 2 بھتیجے تھے اور ایک داماد بھی شامل تھا۔ خان بہادر فرزند علی نے اس ٹرسٹ کو باقاعدہ رجسٹر کروا لیا تھا۔ دکانیں چونکہ بازار کے رخ تھی لہٰذا مسجد کی تعمیر سے پہلے ہی تگڑی پگڑی پر اٹھ گئیں۔ جب تک مسجد کی تعمیر ہوتی رہی خان بہادر ہر روز اپنی جھلکتی ہوئی سبز رنگ کی کار میں وہاں آتا، ٹھیکیدار سے گفتگو کرتا، ضروری ہدایت دیتا اور جب اپنی کار کی جانب واپس جاتا تو ٹھیکیدار دوڑ کر کار کا دروازہ کھولتا۔ خان بہادر سر کے خفیف اشارے سے مزدوروں اور ٹھیکیدار کے سلام کا جواب دیتا۔